खुशियों की उम्र वापस लौट आई थी। मैं बेइंतहा खुश थी कि जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, जो मांगा, वो आज मुझे मिलने जा रहा है। खुदा ताला ने मेरी दुआओं को रद्द नहीं किया था, बल्कि बिन मांगे इन्हें मेरी झोली में डाल दिया था। और यही बात मेरे लिए सुकून का जरिया थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं किसी की बातों पर तवज्जो नहीं दे रही थी। चुपचाप अपनी खुशियों में मगन रही। मेरी माँ और बाप दोनों ही बचपन में फौत हो चुके थे। हम दो बहन भाई थे। मेरा नाम गजाला था और मेरे भाई का नाम हुसैन। बचपन हमने यतीमी में काटा। हमें पालने पोसने वाले मेरे मामू और मुमानी थे। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी परवरिश की। मेरी मुमानी ने हमारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं किया था, बल्कि हमें अपने बच्चों जैसा ही प्यार दिया था। मेरी मुमानी की दो बेटियां थीं, आफिया और अरूज। आफिया अरूज हमारी ही हम उम्र थीं। जैसे ही हमारा बचपन गुजरा, मेरी मुमानी ने हुसैन को कहा, तुम मेरे बेटे हो। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी औलाद से कम नहीं समझा, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात का मान रखो। ये बात सुनकर हुसैन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आपने हमें अपनी औलाद की तरह चाहा है। आप जो भी कहेंगी, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। हुसैन की बात सुनकर मुमानी बहुत ज़्यादा खुश हुई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मामू से बात करके तुम्हें अपनी ख्वाहिश से आगाह करूँगी। और कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने हुसैन को कहा कि वो अपनी बेटी आफिया की शादी हुसैन से करना चाहती हैं। हुसैन को इससे कोई एतराज़ नहीं था और हुसैन ने इनके हुक्म के आगे सर झुका दिया। चंद दिनों में शादी की तारीख पक्की हो गई। घर में शादी की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थीं। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी मुमानी और मामू की खुशी की कोई इंतहा ना थी कि इनकी बेटी हमेशा इनकी आंखों के सामने रहेगी, वो भी खुश व खुर्रम। मैं भी अपने भाई की शादी के लिए बहुत पुरजोश थी। शादी की तैयारियां मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और दिन भी थोड़े रह गए थे। मुमानी के साथ हमारा रोज़ाना बाजार का चक्कर लगता था। एक दिन मुमानी ने मुझे और हुसैन को कहा कि बच्चों, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आज आप दोनों चले जाओ और बची कुची चीज़ें बाजार से ले आओ। मैं और हुसैन बाजार की तरफ रवाना हो गए। अभी हम लोग आधे रास्ते में ही थे कि मैंने देखा कि सड़क के किनारे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा है। मैंने हुसैन को कहा, हुसैन, जाके देखो भाई, कहीं किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, या शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। हुसैन ने मोटरसाइकिल साइड पर रोकी और शोर वाली जानिब चला गया। मैं वहीं पर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर गुजर गई, लेकिन हुसैन नहीं लौटा। मैं बहुत परेशान हुई कि अभी तक हुसैन वापस क्यों नहीं लौटा। मेरे करीब से लोग गुजरते और वो कह रहे थे कि लोगों की भीड़ इसलिए जमा थी कि वहाँ कुछ लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई थी। ये बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। तभी मैंने देखा कि हुसैन सड़क के दूसरे किनारे चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मैंने शुक्र की सांस ली कि वो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं इसकी तरफ देख रही थी कि अचानक दूसरी तरफ से आने वाले ट्रक ने हुसैन को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो अपनी जगह से उछलकर दूर जा गिरा। ये मंजर देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मुझे समझ न आई कि मैं क्या करूं। हुसैन के आसपास लोग जमा होना शुरू हो गए, लेकिन मुझ में इस कदर भी हिम्मत न बची थी कि मैं 2 कदम चलकर ही हुसैन के पास पहुंच जाऊं। मेरे कानों में गूंजने वाली आवाज़, लड़के का एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है, खुदा करे बचता भी है या नहीं। जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज़ें गूंजने लगीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग की रगें फट रही हैं। मेरा पूरा जिस्म दुखने लगा। मैं अभी की अभी ज़मीन में धंस जाऊंगी। मैं 1 मिनट खड़ी वहाँ सोचती रही कि आखिर हुसैन के साथ हुआ क्या है। जब मेरा दिमाग हवास में वापस लौटा तो मुझे याद आया कि मेरा भाई तन्हा सड़क पर खून में लथपथ पड़ा है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। इसी वक्त मैं चीखती चिल्लाती अपने भाई की तरफ लपकी। मैंने जब इसकी हालत देखी तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैंने इर्द गिर्द खड़े लोगों के आगे हाथ फैलाए, खुदारा मेरे भाई को हॉस्पिटल ले चले। एक बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा परेशान मत हो, मैं इसे अभी अस्पताल लेकर जाता हूँ। जब मैं अपने भाई को लेकर अस्पताल की जानिब दौड़ पड़ी, किसी अनजान आदमी के साथ अस्पताल जाकर इसका इलाज मुआवजा शुरू हुआ। ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए और मैं वहाँ दन तन्हा खड़ी थी। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप की शदीद कमी महसूस हुई। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, बेटा मैं बूढ़ा हूँ, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता,
اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو بلا لیا ہے۔ میرا گھر یہاں شہر کے پاس ہی ہے، تم اپنے گھر والوں کا پتہ بتاؤ، میں انہیں بھی آگاہ کر دوں گا۔ میں نے اس آدمی کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اپنے گھر والوں کا فون نمبر مجھے دے دو۔ میں نے کہا مجھے فون نمبر نہیں یاد، میرے بھائی کو پتہ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، پریشان نہ ہو، میرا بیٹا یہیں پر ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ اب میں اس انجان آدمی کو کیا کہتی؟ ایک لمبے انتظار کے بعد آخر کار آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر نکل آئے۔ انہوں نے جو مجھے خبر سنائی، اس سے سن کر میں نے شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کا بھائی اب خطرے سے باہر ہے۔ اس کے بعد دوسرے کانوں میں پڑنے والی آواز نے مجھے بڑا دکھ دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ البتہ ان کی دونوں ٹانگیں کچل دی جا چکی ہیں، اب وہ چند سال تک نہیں چل سکتا۔ آپ کے مریض کو کچھ دیر تک کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے ہیں، لیکن مجھے خود کو سنبھالنا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد میرے بھائی کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں خود کو سنبھالوں یا اپنے بھائی کو۔ میں تو خود کو سنبھالنے میں ہی لگی ہوئی تھی اور خود کو دلاسا دیتی رہی کہ اس انجان آدمی کے بیٹے نے میرے بھائی کو بیڈ پر بھی لٹایا اور ہوش میں آنے کے بعد اس کو دوائی وغیرہ بھی دی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی میرا بھائی بہت مضبوط انسان ثابت ہوا۔ اس کی زبان سے اف تک نہیں نکلا اور وہ مجھے دلاسا دیتا رہا، ارے پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اگلی صبح میرے ماما مومانی ہاسپٹل آ گئے۔ میری بھابھی تو جب سے ہاسپٹل آئی تھیں اسی وقت سے روئے جا رہی تھیں۔ میں نے ان کو چپ کروانے کی کوشش کی تو وہ اور بھی زیادہ رونے لگیں۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ 2 ہفتے کے بعد میرے بھائی کی شادی تھی۔ اب تو میرے دل میں ہزاروں خوف اور وسوسے آنے لگے کہ اب میرے بھائی کی شادی ہو پائے گی۔ گھر آنے کے بعد مومانی نے کہا، جس تاریخ پر شادی تھی اسی تاریخ پر ہی ہوگی، ساری تیاریاں مکمل ہیں بیٹا، اب کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار عافیہ سے بھی پوچھ لیا جائے کہ کیا واقعی وہ بھی میرے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میری مومانی نے کسی کی بھی بات سنے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیا اور دھوم دھام سے میرے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اب عافیہ میری بھابھی بن چکی تھی۔ اپنے بھائی کی نسبت سے وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ میرے ماموں نے میرے بھائی کا بہت علاج کروایا۔ 1 سال کے اندر ہی اندر وہ چلنے لگ پڑا۔ میرے بھائی کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنا تمام کاروبار دوبارہ سنبھال لیا۔ میں عافیہ سے بہت خوش تھی کہ اس نے کبھی بھی میرے بھائی کو معذوری کا طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ کبھی اپنے ماتھے پر کوئی بل لے کر آئی تھی۔ میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ کچھ دنوں کے بعد میری مومانی نے مجھے کہا، بیٹا اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکوں۔ پھر انہوں نے میرے لیے رشتے وغیرہ ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی اچھے سے گھرانے میں بیاہ کر جاؤں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک معقول رشتہ مل ہی گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد میں بہت خوش تھی۔ گھر میں شادیوں کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ایک دن ہمارے گھر چند عورتیں آئیں۔ میں ان کے لیے پانی لینے گئی اور میں کمرے میں تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے وہ تو بہت بڑی عمر کا ہے۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میری مومانی میرے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچیں گی، اور پھر یہ رشتہ میرے بھائی کو بھی پسند تھا تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ یہ کیسے لوگوں کی باتوں میں آ سکتی تھی؟ اسی وجہ سے میں نے کسی کی کوئی بات پر توجہ نہ دی۔ شادی کے دن قریب آنے لگے۔ ایک دن عافیہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، غزالہ، جس سے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے تم نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی عمر تم سے زیادہ ہے؟ میں نے کہا، بھابھی یہ تو کوئی بات نہیں، مومانی اور بھائی نے کچھ سوچ کر ہی میرا رشتہ طے کیا ہوگا۔ تو میری بھابھی کہنے لگیں، وہ شخص دوسری شادی کرنے لگا ہے اور تم اس کی دوسری بیوی بننے جا رہی ہو۔ وہ صرف اور صرف تم سے اولاد کی توقع رکھتا ہے اور صرف تم سے اولاد لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور تمہاری ساس نہیں چاہتی کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرے، اسی وجہ سے اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں شادی سے پہلے ہی مار ڈالے۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے ایک بڑا دھچکا لگا۔ میں نے کہا، بھابھی ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائی نے یہ رشتہ کیا ہے اور وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری بھابھی مجھے کہنے لگی، ارے بھائی، اس زمانے میں اچھا رشتہ ملنا ناممکن ہے، اسی لیے تو میری ماں نے اپنے معذور بھانجے کے ساتھ میری شادی کی تھی۔
اگر انہیں میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ملتا تو وہ کسی اچھے شخص کے ساتھ میری شادی کرتی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے لگا کہ شاید میری بھابھی بھائی کے ساتھ خوش نہیں، لیکن پھر میں نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنی بھابھی سے سوال کیا، بھابھی اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بھابھی مجھے کہنے لگیں، تم بس گھر میں کہیں چھپ جاؤ، میں تمہیں چھپا لوں گی، اس کے بعد میں سنبھال لوں گی، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی برباد ہو۔ میں نے اپنی بھابھی کی باتوں پر عمل کیا اور اوپر والے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ بھابھی نے وہ کمرہ باہر سے بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور بھابھی یہ سب کیسے سنبھالیں گی۔ بارات شام کو آنے والی تھی۔ جب میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کو کھول کر دیکھا تو گاڑی میں دلہن بیٹھ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر میری جگہ کون ہے اور بھابھی نے کس کو بیاہ دیا ہے۔ میں اب جلد سے جلد اس کمرے سے باہر نکل کر یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر بھابھی نے کیا کیا ہے، لیکن 2 دن گزر گئے، بھابھی نے میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ تیسری صبح جب میں اٹھی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری طبیعت بھی کچھ اچاٹ سی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی چھت سے نیچے آئی، برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے، اسی لیے میں کچھ دیر کے لیے وہیں بیٹھی رہی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ممانی کمرے سے باہر آئیں۔ مجھے دیکھتے وہ زور زور سے چلانے لگیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس لیے چلا رہی ہیں۔ ان کے چلانے کی وجہ سے گھر کے باقی لوگ بھی باہر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر سب کے رنگ فک ہو گئے۔ میرا بھائی میرے قریب آیا اور مجھے کہا، اب کیا لینے آئی تھی تو یہاں؟ ہماری عزت تو خاک میں ملا چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ لوگ آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں اوپر چھت والے کمرے میں تھی، لیکن میری باتوں پر کسی نے بھی یقین نہ کیا۔ میری بھابھی میرے قریب آئیں اور مجھے کہنے لگیں، تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، خود بھاگ گئی اور میری بہن کو اس عذاب میں جھونک دیا۔ تمہاری جگہ ہمیں اسے رخصت کرنا پڑا۔ اب مجھے جا کر سمجھ میں آئی کہ بھابھی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ تمام باتیں جھوٹی تھیں اور لوگوں میں بھی انہوں نے ہی پھیلایا تھا کہ دولہا بڑی عمر کا ہے اور سب کے سامنے یہ کہا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ مجھے بدنام کر کے رکھ دیا اور میری جگہ اپنی بہن کی شادی کروا دی۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ، اب تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے کوسنے لگے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کسی نے مڑ کر بھی مجھے نہ دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں بھابھی کی بہن کے گھر ضرور جاؤں گی اور اپنی بھابھی کا بھانڈا پھوڑ کر آؤں گی۔ آج موسم بھی کافی خراب تھا۔ کچھ دیر کے بعد بادل بھی گرجنے لگے اور پھر بارش تابڑ توڑ برسنے لگی۔ میرے تمام انتظامات پر پانی پھر چکا تھا۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا، سب لوگ بستروں میں دبک کر بیٹھ گئے، لیکن میرا دماغ تانے بانے بننے لگا، کیونکہ اب مجھے کچھ بھی کر کے زندگی سے چھٹکارا پانا تھا۔ میں اپنے اوپر اور ظلم نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے رات ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی رات کی گھٹائیں چھائیں، گھر میں سب لوگ نہایت اطمینان سے آرام کر رہے تھے، کیونکہ آج کی خبر نے سب کو ہی بہت پریشان کیا تھا۔ طرح طرح کے سوالات سے میں اکتا چکی تھی۔ اپنے ساتھ ہوئے اتنے بڑے دھوکے کو میں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے کسی ایسی جگہ پر جانا تھا جہاں میرا دماغ پرسکون ہو سکے اور میں اپنے لیے کچھ اچھا سوچ سکوں۔ میرے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اپنے بستر سے باہر نکلی، چادر اوڑھی اور چند پیسے لے کر انہیں اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ مٹھی چادر کے نیچے کر لی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر صحن میں آ گئی۔ بارش تو رک چکی تھی، لیکن موسم ابھی بھی خراب تھا۔ پھر میں اپنے گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر اس دہلیز کو پھلانگ آئی، جس کے اندر میں نے یہ پوری رات گھٹ گھٹ کر گزارنی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن بس مجھے جلد از جلد اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے بہت دور چلے جانا تھا۔ کچی پکی سڑکوں پر چلتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری منزل کہاں ہے۔ دل میں ہزاروں خوف خیال اور وسوسے جنم لے رہے تھے۔ نہ جانے میرے گھر والوں کا رد عمل کیا تھا جب انہوں نے یہ سنا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، یا پھر اب کیا رد عمل ہوگا جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں واقعی گھر سے چلی گئی ہوں۔ میں اپنے خیالوں میں گم چلتی جا رہی تھی کہ اسی وقت میری آنکھوں میں تیز دھار روشنی پڑی۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں میں بھر لیے، کیونکہ مجھے سامنے سے نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ روشنی اس قدر تیز تھی اور پھر اچانک گاڑی رکنے کی آواز آئی اور کوئی باہر نکلا، میری طرف بڑھنے لگا۔ میں چیخ سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتی تھی، کیونکہ اس وقت میں جس جگہ پر کھڑی تھی یہ ہمارے گاؤں سے باہر جانے کا راستہ تھا، یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔
رات کے اس پہر سردی اور بارش کے موسم میں تو انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی اپنے ٹھکانے سے باہر نہیں نکلتا۔ بھاری قدم میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، استغفار پڑھ رہی تھی۔ اب پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ کاش اس وقت میں اپنے گھر پر ہوتی، کم از کم اس عذاب سے تو نہ گزرتی جو اس وقت مجھ پر نازل ہو رہا تھا۔ اسی وقت کان میں پڑنے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جھٹ سے پہلے آنکھوں سے ہاتھ اور چادر کا پلو ہٹا کر دیکھا تو سامنے کھڑی حقیقت ہے۔ خدا اس طرح بھی مہربان ہوتا ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور پھر اس پہر اس آواز نے مجھے سکون بخشا۔ چلے آئیں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر نہیں جانا۔ میری بات سن کر ارسلان بہت حیران ہوئے اور کہا کہ کیا مطلب؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں نے کہا کہ میں اس وقت آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ تو انہوں نے کہا اچھا، چلیں گاڑی میں بیٹھیں۔ میں چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آج دوپہر سے ہی میرا رونا دھونا چل رہا تھا اور اس وجہ سے میرے سر میں شدید قسم کا درد تھا، اسی لیے میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھیں موند لیں اور سکون کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی رک گئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں اور باہر دیکھا تو گاڑی کسی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی وقت ارسلان نے مجھے کہا آپ گاڑی سے اتریے، اندر چلیے۔ میں گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ مجھے یہ سکون تھا کہ اندر لوگ مجھے جاننے والے ہیں، کوئی انجان نہیں، کیونکہ ارسلان پہلے ہی فون کر کے گھر آگاہ کر چکا تھا۔ میں جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر میرے چاروں طبق روشن ہو گئے، کیونکہ میرے سامنے کھڑی عورت کوئی اور نہیں، عروج تھی۔ میں جس کے گھر جانا چاہتی تھی قسمت خود مجھے وہاں لے آئی۔ اور اسی وقت ارسلان اندر داخل ہوا اور عروج کو کہنے لگا عروج، یہ میری خاص مہمان ہیں، ان کا خاص خیال رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور عروج میرے قریب آئی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں عروج کو دیکھ کر کس طرح کا رد عمل دوں۔ عروج میرے قریب آئی اور مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا عروج، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے تمہاری بہن نے ہی کیا ہے، میں تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ مجھے یہیں آ کر پتہ چلا کہ تم ارسلان کی بیوی ہو اور میرے ہونے والے شوہر کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھے۔ کاش کچھ اس بات کا پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہاری بہن کی باتوں میں نہ آتی۔ عروج میری بات سن کر رونے لگی اور کہنے لگی ارسلان صرف تمہاری باتیں کرتے ہیں، ارسلان نے تو کبھی مجھے دیکھا تک نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہ تمہیں تب سے پسند کرتے تھے جب سے انہوں نے تمہیں ہسپتال میں دیکھا تھا، وہ تم سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہمارے گھر تمہارا رشتہ بھیجا تھا اور اب بھی وہ صرف تمہیں ہی ڈھونڈ رہے تھے، دیکھو تم مل بھی گئی۔ میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں تمہارا گھر برباد نہیں ہونے دوں گی، میں خود ارسلان کو سمجھاؤں گی کہ تم اس کی بیوی اور تم ہی اس کی قسمت میں لکھی جا چکی ہو، وہ تمہیں قبول کر لے۔ عروج مجھے کہنے لگی میں اس بات کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور کہنے لگی تمہاری ذات پر لگے ہوئے داغ میں مٹا کر رہوں گی۔ اگلی صبح میں نے ارسلان سے بات کرنی چاہی تو ارسلان نے مجھے کہا میں تم لوگوں کی ساری باتیں سن چکا ہوں، یہ سب کچھ کیا دھرا تمہاری بھابھی کا ہے اور اسے اس بات کی لازمی سزا ملے گی۔ ہم لوگ سب مومانی کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر عروج نے سب کو سچائی بتائی اور مجھے بے گناہ ثابت کیا تو میرے بھائی نے عافیہ سے سوال کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی میری شادی تو میری ماں نے ایک معذور کے ساتھ کروائی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بہن کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو، اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ جب میری مومانی نے یہ بات سنی کہ ان کی بیٹی نے اپنی بہن اور اپنی کزن کے ساتھ دھوکا کیا ہے تو وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ عافیہ، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی بیٹا، میرا بھانجا ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، تمہیں ایسا لڑکا کبھی نہیں مل سکتا تھا، پھر بھی تم نے ناشکری کی اور اسی وقت ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب تک ہم انہیں لے کر ہسپتال پہنچے وہ فوت ہو گئیں۔ یہ صدمہ ہمارے لیے کم نہیں تھا، عافیہ کا حسد ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ گیا۔ جب اس بات کا پتہ عافیہ کو چلا تو وہ پاگل ہونے لگی، پھر وہ روتی چیختی چلاتی رہی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد عافیہ کبھی بھی ہم سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی۔ میں نے ارسلان سے درخواست کی کہ جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا تھا وہ اسی پر صبر کرے اور عروج کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اس میں عروج کی کوئی غلطی نہیں تھی اور ارسلان اس بات کو سمجھ بھی گیا۔ ارسلان کوئی اور نہیں، اس کے انجان آدمی کا بیٹا تھا جس نے ہاسپٹل میں ہماری مدد کی تھی۔ میرے بھائی نے میرا رشتہ بہت اچھی جگہ کروا دیا،
آج ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں، لیکن عافیہ کبھی بھی اس دعوے عروجمت سے باہر نہیں نکل پائی۔ پچھتاوے کا ناگ ہر وقت اسے ڈستا ہے کہ اس کا حسد اس کی ماں کی جان لے گیا۔ عافیہ نے مشترکہ عروج سے بے انتہا معافیاں مانگیں۔ ہم نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن اب بھی اس کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ میرے ماموں جان اور میرا بھائی اسے سنبھالتے ہیں۔ ٹھیک ہونے کے بعد وہ پھر سے اسی پچھتاوے میں ڈوب جاتی ہے۔